पिछले 24 घंटे बहुत मुश्किल से मैंने जेल में काटे थे। जब मेरे वालिदैन थाने में दाखिल हुए, मुझे सलाखों के पीछे देखकर वो तड़पने लगे और मेरी वालदा तड़पते हुए मुझसे कहने लगी, ये सब क्या हो गया मेरी बेटी। जबकि मैं अपनी वीरान आंखों से इन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मैंने झेला था वो किसी क़यामत से कम नहीं था। ये कहानी सच्ची है, अलबत्ता कहानी में बताए गए नाम फर्जी हैं, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। मेरा नाम शबनम है। गांव में पली बड़ी थी। बड़ा भाई सिविल इंजीनियर था, इस वजह से इसे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जबकि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। पहले तो मैं गांव में अपने वालिदैन के साथ ही रहती थी, जबकि भाई शहर में किसी किराए के घर में रहता था। फिर जब भाई की शादी हो गई तो ये सोचकर मेरे वालिदैन ने मुझे भी भाई के साथ भेज दिया। भाभी इस घर में नहीं होंगी और अकेली भी, बेचारी का दिल कहाँ लगेगा, इसलिए तुम भाई और भाभी के साथ चली जाओ। मैं भी सोचने लगी, भाभी तो नई नवेली दुल्हन है, वो कैसे घर के काम करेगी। मैं चूंकि छोटी बहन हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं इनके हर चाव पूरे करूँ। इसलिए मैं भी बड़ी खुशी खुशी से अपने कपड़े बैग में डालकर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अगरचे शादी से पहले भाई ने शहर में अपना ज़ाती घर ले लिया था। भाई ने अब अपनी पसंद से शादी की थी। हम सब की शादी में शिरकत रस्मन ही थी, यानी भाई ने खुद ही लड़की पसंद की और कब रिश्ता पक्का हुआ ये भी हमें मालूम नहीं था। उस वक्त मेरे भाई ने मेरे वालिदैन को अपनी पसंद और रिश्ते के बारे में बताया। जब इसने शादी करनी थी, खैर शादी हो गई और मेरे वालिद जो कि एक छोटे किसान थे, इसलिए वो अपनी ज़मीनों को देखकर इनसे आने वाली आमदनी से ही घर का गुजर बसर करते थे। जबकि इस बीच जब से भाई नौकरी करने लगा था, साल में एक दो बार भारी रकम दे जाता था। हम चूंकि गांव में रहने वाले थे, सीधे साधे लोग थे, इसलिए हमारे अखराजात भी बहुत महदूद थे और वैसे भी हमारे घर में 3 ही तो अफराद थे। अब जबकि मैं भी भाई के साथ शहर में आ गई थी, इस वजह से भाई ने वालिदैन को खर्चा देना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिस पर मेरे वालिदैन को कोई एतराज़ नहीं था। अगर वो एतराज़ करते भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी औरत थी, इस वजह से उन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की कि अपने भी गुण डाल दिए। मेरी तबीयत भी बहुत ही सादा थी, जबकि मेरी भाभी जो ब्याह कर आई थी वो नहायत ही तेज़, चालाक और इसी शहर की लड़की थी। शुरू शुरू में तो भाभी का रवैया मेरे साथ ठीक रहा। मैं तो यही समझी कि भाभी मेरी सहेली बन गई हैं। बल्कि जब भी मेरी अपनी वालिदैन से फ़ोन पर बात होती तो मैं इनसे यही कहती, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो बिल्कुल मेरी सहेलियों की तरह हैं। मगर धीरे धीरे भाभी का रवैया मुझसे बदलता गया। शुरू में चूंकि भाभी नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मैं भी सारे घर का काम खुद ही देख लेती थी, जिसमें सुबह और शाम का नाश्ता बनाने से लेकर घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने, बर्तन धोने, कपड़े इस्त्री करने, यहाँ तक कि भाई के जूते तक मैं पॉलिश करके रखती थी। जब भाई और भाभी की शादी को 1 महीना गुजर गया तो मैंने भाभी से एक रोज़ यूं ही कहा, अब आप किचन के काम संभाल लें। आज आप मीठे में कुछ बनाएं और खाना आइंदा से आप खुद ही बनाएंगी। ऐसे भाई भी बहुत खुश हो जाएंगे और बाकी के सारे काम मैं खुद ही देख लूँगी। मेरा इतना कहना था कि भाभी का रवैया अचानक से बदल गया। पहले तो वो मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थीं, वो एकदम से संजीदा होते हुए मुझसे कहने लगीं, शायद तुम जानती नहीं, मैंने शुरू से ही कभी काम नहीं किया और मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। ये कहते हुए भाभी ने अंगड़ाई ली और फिर से कहने लगीं, देखो तो ज़रा मेरे हाथ कितने नाजुक और ख़ूबसूरत हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने कभी किचन का कोई काम किया होगा? अरे मुझसे तो किचन में 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता। ये तुम्हारा काम है सो तुम ही करो। ये कहकर भाभी वहाँ से उठकर चली गईं, जबकि मैं इनको देखती ही रह गई। भाई शुरू से ही कम गो थे, इसलिए मैं इनसे खुलकर कोई बात भी नहीं कर पाती थी और वैसे भी वो अपने काम से ही काम रखता था। इसने तो कभी वालिदैन के दर्द को नहीं समझा था, तो वो मेरी बात को क्या समझता। खैर, मैं गांव में भी घर का काम अच्छे से संभाल लेती थी, इस वजह से शहर में भी घर का काम करने में मुझे कोई आर ना थी। मगर भाभी का वो घर था, भाभी को खुद से संभालना चाहिए था। यही सोच सोचते हुए मैंने इनको खाना बनाने के लिए कहा, मगर उन्होंने नहायत बेजारी दिखाते हुए मना कर दिया। 1 साल तक मैं भाई और भाभी के घर में इनकी नौकरानी की तरह ही काम करती रही, क्योंकि भाभी भी अब मुझसे इतनी बात नहीं करती थीं, बल्कि वो तो अपने फ़ोन पर ही ज़्यादातर किसी से बातें करती थीं। जबकि भाई जब ड्यूटी से आता तो भाभी इससे ही चिपकी रहती थीं। वालिदैन थे, इन्हें तो बस ये था कि इनकी बेटी शबनम अपने भाई के पास है और वहाँ पर वो अपनी भाभी से कुछ सीख लेगी, क्योंकि इनकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी भी वो शहर में ही करें। इसी बहाने से तो उन्होंने मुझे भाई के साथ भेजा था, ताकि मैं शहरदारी सीख लूँ। मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा ज़्यादातर धोखा ही था।
کیا دوگلاپن تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھابھی جب امید سے ہوئیں تو بھابھی تو زمین پر بھی پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ بھائی تو بھابھی کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر ہر وقت نظر میں رکھتا اور ان کی ہر چھوٹی بڑی بات بغیر کچھ سوچے سمجھے مان لیتا۔ انہی دنوں بھابھی نے میری والدہ کو کال کر کے بتایا انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، جبکہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ دنوں میں آئیں گے، پھر بات کرتے ہیں، جبکہ بھابھی اس بات پر زور دے رہی تھیں کہ وہ اس کے جاننے والے ہیں اور وہ ہر بات کی گارنٹی دیں گی، اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیں۔ جبکہ والد صاحب نے میرے بھائی سے پوچھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ چونکہ میرا بھائی تھا اس لیے مجھے اس پر اعتبار تھا، اس لیے میں نے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کچھ ہی دنوں میں والدین آئے اور میرے رشتے کی بات پکی ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بھابھی کی بقول اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ ان کے دور کا ہی رشتہ دار ہے۔ وہ دیکھنے میں اچھا تھا اور کافی امیر بھی تھا۔ یہی تو میرے والدین چاہتے تھے۔ یوں میری اس سے شادی ہو گئی۔ اس کا نام زہیب تھا۔ جب میں بیاہ کر زہیب کے ساتھ گئی، جانے کیوں میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید ایسا ہر نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ کیونکہ زہیب گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا اس لیے مجھے تنہائی بہت کاٹنے لگی۔ شروع سے ہی والدین کے ساتھ رہی، پھر بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہی، اب کہ زہیب جس گھر میں مجھے بیاہ کر لایا تھا وہ گھر بہت ہی بڑا اور شاندار تھا، مگر اس میں صرف میں ہی تھی، جبکہ زہیب صبح ہی گھر سے نکل جاتا اور رات کو گھر میں دیر سے آتا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی اس نے شادی کے 2 دن بعد سے ہی پھر سے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے 1 ہفتے کے لیے بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ میری بھابھی نے ہمیں بتایا تھا کہ زہیب کا اپنا کاروبار ہے اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ کس چیز کی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اس گھر میں جو ملازمین تھے وہ بھی جتنا انہیں کام کہہ دو اتنا کر دیتے تھے، اور ہاں اور نہیں کے علاوہ جیسے انہیں کوئی اور لفظ بولنے کی اجازت نہ تھی۔ شادی کے 1 ہفتہ بعد زہیب نے مجھ سے کہا کہ چلو میرے فارم ہاؤس میں جاتے ہیں، مجھے وہاں پر کام ہے اور اسی بہانے تم میرا فارم ہاؤس بھی دیکھ لینا، اور تمہیں چونکہ ہریالی پسند ہے میں نے وہاں بہت سے پودے اور درخت لگا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر سوئمنگ پول اور کئی جانور بھی رکھے ہیں، تمہیں وہ ماحول بہت پسند آئے گا۔ میں ان کی یوں فارم ہاؤس کی تعریفیں سن کر بنا کوئی بھی سوال کیے تیار ہو گئی اور اسی شام ہم فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ زہیب سے شادی ہونے کے بعد میرے والدین ایک بار بھی نہیں آئے تھے، نہ ہی انہوں نے زہیب کا گھر دیکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے زہیب کا فارم ہاؤس دیکھا تھا، جبکہ بھائی اس نے تو میری بہت مشکلوں سے شادی کی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اس نے اس فرض کو ادا کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک بار بھی فون کال کر کے خیر خبر معلوم نہیں کی تھی۔ بھابھی تو پھر غیر تھیں، ان سے کیا گلہ تھا۔ راستے میں فارم ہاؤس کی تعریف کرتے ہوئے زہیب میری بوریت دور کرتا رہا اور زیادہ مصروف ہونے پر بھی معذرت کرنے لگا، یہ کہتے ہوئے میں جانتا ہوں مجھے ان دنوں تمہیں زیادہ ٹائم دینا چاہیے، مگر کیا کروں، کام کا لوڈ بہت ہے، مگر میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش اور خوشی پوری کروں۔ اس بیچ 1-2 بار میری آنکھ بھی لگ گئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ شہر سے کتنی دور مجھے لے گیا۔ جب اچانک سے میری سڑک کے پار نظر پڑی تو وہاں پر کوئی چرند پرند نہیں تھا، یعنی وہ جس جگہ مجھے لے کر جا رہا تھا اس کے قریب قریب کوئی آبادی نہ تھی۔ دور دور تک کہیں کھیت تھے اور کہیں گھنا میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ خود سے ہی مجھ سے کہنے لگا، فارم ہاؤس شہر سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ میں نے ہی فارم ہاؤس شہر سے تھوڑا ہٹ کر بنوایا تھا۔ ایک تو مجھے شہر کا شور شرابہ زیادہ پسند نہیں، دوسرا وہاں پر چونکہ ہماری زمینیں تھیں اس لیے میں نے وہیں پر فارم ہاؤس بنا لیا۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی آب و ہوا ہماری صحت اور ذہن کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس نے پھر سے فارم ہاؤس کی تعریفیں کرتے ہوئے میرے بنا پوچھے میری حیرانگی کو سمجھتے ہوئے خود سے ہی جواب دے دیا، اور میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی رہی۔ فارم ہاؤس پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر اس کے کہے کے مطابق فارم ہاؤس کا نقشہ ویسا ہی تھا۔ فارم ہاؤس کی بلڈنگ کے چاروں اطراف بہت کھلی جگہ تھی جس میں ہر طرف ہری گھاس تھی، اور جگہ جگہ پر خوبصورت پھولوں سے بھرے پودے اور پھلدار بڑے بڑے درخت بھی تھے۔ چڑیوں کی چہک دل کو چھو رہی تھی۔ اتنے میں اچانک سے کوئل کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں تو گاڑی سے نیچے اترتے ہی جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ واقع میں ہی فارم ہاؤس کی خوبصورتی سحر انگیز تھی۔ میرا دل بہت ہی خوش ہوا کیونکہ میں نے بہت عرصے بعد گاؤں جیسی ہریالی وہاں پر دیکھی تھی۔ بھائی کا تو بند مکان تھا جس میں نے 1 سال گزارا تھا۔
آج بہت دنوں بعد میں یوں کھلی ہوا میں قدرت کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی نے جیسے مجھے جکڑ لیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ فارم ہاؤس جتنا باہر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے، فارم ہاؤس کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی اتنی بدصورت اور خوفناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ کاش کہ میرے قدم اس کے اندر جانے سے رک جاتے، کاش میرے قدم آگے جانے کی بجائے پیچھے لوٹ جاتے، مگر تقدیر نے جہاں پر میرے قدم لکھے تھے وہاں پر میں قدم رکھ چکی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی ضعیف اور لاچار عورت کھڑی روتے ہوئے مجھے نظر آئی، اور وہ مجھ سے کہنے لگی، اندر مت آنا بیٹی، ورنہ تم کبھی بھی باہر نہیں جا پاؤ گی۔ اس کی یہ الفاظ سنتے ہی اور اس کی حالت دیکھتے ہی میرا سارا جسم کانپ گیا۔ ایک پل کے لیے میں سمجھ نہیں پائی یہ کیا کہہ رہی ہے، اور یہ عورت کون ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی، اس بلڈنگ کے دہلیز پر کھڑی تھی کہ اچانک سے کسی نے مجھے جیسے دھکا دیا ہو، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر زہیب سامان لیے کھڑا تھا۔ شاید وہ سامان اسے وزنی لگ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے اندر جانے کے لیے دھکیلا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے جب پھر سے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہاں پر کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی۔ اچانک سے وہ عورت غائب ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں زہیب سے کچھ کہتی، زہیب مجھ سے کہنے لگا، یوں بت بنی کیوں کھڑی ہو، چلو آؤ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کی سجاوٹ میں نے خاص طور پر کروائی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے وہاں بڑے سے ہال میں پڑے ہوئے خوبصورت اور مہنگے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ میں اسی عورت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ عورت کہاں چلی گئی اور وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی۔ زہیب میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ کن سوچوں میں گم ہو میڈم، چلو فریش ہو جاؤ، میں ملازم سے کہہ کر کھانا لگواتا ہوں، پھر ہم خوب ساری باتیں کریں گے، آج میرے پاس بہت وقت ہے۔ میں اپنے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ چونکہ مجھے وہاں پر کسی کمرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے زہیب میرے ساتھ ہی چل دیا۔ زہیب میرے ہر سوال کا خود ہی جواب دیے چلا جاتا تھا۔ وہ ایسا پہلے روز سے ہی کر رہا تھا۔ اس بات کی حیرت اپنی جگہ تھی، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے زہیب میرے ذہن میں آنے والے ہر سوال کو پہلے سے ہی جان لیتا ہے، اسی لیے تو وہ جواب جلدی سے دے دیتا ہے، اور اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ زہیب نے ایک بڑے سے کمرے میں مجھے جانے کے لیے کہا، اور ساتھ میں ایک جوڑا پکڑاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، یہ کپڑے پہن لینا، جبکہ میں اس کی اس حرکت پر بھی بہت حیران ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے حیرانگی میں ہی ڈالے رکھتا تھا، کیونکہ اس نے کس ٹائم بیگ کھولا، کپڑے نکالے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اسے پوچھتی بھی تو کیا پوچھتی، میں نے خاموشی سے کپڑے لیے اور اس کمرے میں چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بھی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی میں فریش ہو گئی اور کمرے میں پڑی ڈریسنگ ٹیبل پر بال بنانے لگی، جبکہ میں نے نوٹ کیا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں تھیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، یعنی اس میں بہت سارا میک اپ کا سامان بھی تھا، جبکہ یہ زہیب کا ہی فارم ہاؤس تھا، اس لیے وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر اتنی چیزیں کس کی ہوں گی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ ابھی تو میں اس عورت کی ہی بات کو نہیں بھول پائی تھی، مجھ پر کئی اور انکشاف ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ زہیب سے موقع پا کر کسی نہ کسی طرح کوئی بات جان لوں گی، مگر وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار تھا۔ مگر میں نے اپنے بال سمیٹے اور جب میں کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے دروازے کو اپنی طرف کھینچنے لگی تو دروازہ جیسے باہر سے بند تھا، یعنی کسی نے دروازے کو باہر سے لاک کیا تھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر بار بار دروازے کو کھینچنے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ سچ میں دروازہ بند ہے۔ میرے پاس اس وقت موبائل بھی نہیں تھا۔ میں بلند آواز سے زہیب کو پکارنے لگی۔ میرے کئی بار چلانے پر کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جلدی سے جب میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر ایک ملازم کھڑا تھا جو اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا، دروازے کو کس نے باہر سے لاک کیا تھا؟ میرے یوں کرخت لہجے میں پوچھنے پر وہ ملازم گھبراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، میڈم مجھے نہیں معلوم، میں تو یہاں کسی کام سے گزر رہا تھا، مجھے اچانک سے آپ کی آواز آئی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس ملازم کے جواب دینے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دروازہ زہیب نے لاک کیا ہوگا، کیونکہ زہیب نے ہی مجھے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ زہیب کے علاوہ وہ پہلا ملازم تھا جس نے مجھے دیکھا تھا، جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورت تھی جو شاید زہیب نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا، پے در پے ہونے والے عجیب و غریب واقعات نے میرا سر چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں اتنی پڑھی لکھی اور چلاک بھی نہیں تھی،
جو جلدی سے اس صورتحال کو جانچ لیتی۔ پھر بھی میری چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ وہاں پر عجیب سا سناٹا اور خاموشی تھی۔ میں غصے سے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اسی ہال میں آ گئی جہاں پر زہیب نے مجھے تیار ہو کر آنے کے لیے کہا تھا۔ ہال پہنچتے ہی میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے پکوان سے سجا ہوا تھا، جبکہ وہاں پر صرف میں اور زہیب کھانا کھانے والے 2 افراد تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اتنا زیادہ کھانا پڑا ہوا دیکھ کر میں نے زہیب سے پوچھا، کسی اور نے بھی آنا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے کہ ہم تو صرف 2 افراد ہیں، اتنا سارا کھانا ہم کیسے کھائیں گے؟ میرے یوں پوچھنے پر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تمہیں جو پسند ہے تم کھا لو، باقی کا ملازمین کھا لیں گے۔ دراصل یہ فارم ہاؤس تم تو جانتی ہو بہت بڑا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے ملازمین ہیں، اور میں شروع سے ہی اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتا ہوں، جو خود کھاتا ہوں وہی انہیں کھلاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں جب بھی فارم ہاؤس آتا ہوں تو اسی طرح کے پکوان سے یہ ڈائننگ ٹیبل سجا رہتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سنتے ہی بہت خوش ہوئی۔ زہیب کس قدر اپنے ملازمین کا خیال رکھتا ہے۔ اسی وقت مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی بات بھی یاد آ گئی۔ پھر زہیب کا اتنا اچھا موڈ دیکھ کر میں وہ بات ٹال گئی، یہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد اس سے بات کروں گی۔ حیرت انگیز طور پر وہ عورت اس کے بعد میرے سامنے نہیں آئی، مگر اس عورت نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا میں پھر سوچنے لگی۔ شاید یہ میرا کوئی وہم ہوگا۔ کھانا بہت ہی اچھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زہیب نے مجھ سے کہا ہم باہر بیٹھ کر چائے پی لیں گے، اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے مجھے باہر جانے کے لیے کہنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اتنے میں ایک اور ملازم چائے لے کر آیا۔ ابھی اس نے چائے میز پر رکھی تھی کہ زہیب کو کسی کا فون آ گیا اور وہ اچانک سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے بھی تب اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ میں سمجھی شاید اس کی کوئی بزنس کال ہوگی، اس وجہ سے وہ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوگا۔ پھر تقریباً 30 منٹ بعد جب زہیب واپس آیا تب تک چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس کے انتظار میں چائے نہیں پی تھی۔ خیر اس روز تھکاوٹ بھی بہت تھی، اس وجہ سے ہم رات میں جلدی سو گئے، مگر اچانک سے صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے باہر کھڑا رو رہا ہو۔ میں یوں کسی کے رونے کی آواز اس وقت سن کر ڈر گئی اور میں نے زہیب کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھایا، یہ کہتے ہوئے کہ باہر کوئی رو رہا ہے۔ زہیب جو کہ گہری نیند میں تھا مجھ سے کہنے لگا تمہارا وہم ہے، یہاں پر کون روئے گا؟ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدلی اور پھر سے سو گیا، جبکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر دیکھتی باہر کھڑا کون رو رہا ہے۔ پھر 2-3 روز میں نے فارم ہاؤس میں بہت ہی بوریت سے گزارے، بلکہ وہ 2-3 روز بہت ہی برے تھے کیونکہ وہاں پر عجیب سی خاموشی اور سناٹا تھا، اور وہاں پر رونما ہونے والے آئے روز عجیب و غریب واقعات بھی تھے۔ حیرت انگیز طور پر وہاں پر کوئی بھی عورت ملازمہ نہیں تھی، یعنی وہاں پر جو بھی ملازمین تھے سب مرد ہی تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر روزانہ ہی رات کو کسی کے رونے کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، وہ مجھے تڑپا کر رکھ دیتی تھی، جبکہ میرے بار بار اصرار کرنے پر بھی زہیب مجھ سے یہی کہتا یہ تمہارا وہم ہے، جبکہ میں جانتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ آواز سچ میں ہی کسی کے رونے کی تھی۔ ایک روز میں نے اکتاتے ہوئے زہیب سے کہا چلو اب واپس شہر چلتے ہیں، جانے کیوں مجھے یہاں پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا۔ میری یوں بات کرنے پر زہیب مجھ سے کہنے لگے تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ سب کچھ تو ہے یہاں پر، سب سے بڑھ کر تمہیں جو پسند ہے وہ سب کچھ یہاں ہے، میرے خیال سے تمہارے رہنے کے لیے اس سے بہتر جگہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ یوں زہیب کا جواب سنتے ہی میں لرز اٹھی اور میں اسے کہنے لگی کیا مطلب؟ ہم اب یہیں رہیں گے؟ چونکہ میں پہلے زہیب سے بہت کم سوال کرتی تھی، اس لیے اس روز میرے 2-3 سوال سننے پر اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا اور وہ ایک دم سے اٹھ گیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلتا بنا۔ پھر مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا یہاں پر کچھ تو ایسا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے تو ہے مگر میری نظروں سے اوجھل ہے۔ زہیب کچھ تو چھپا رہا ہے، جبکہ اب اس کا رویہ بھی پہلے سے بہت بدل چکا تھا کیونکہ زہیب صرف ایک روز ہی اس فارم ہاؤس میں میرے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد صبح ہی وہ وہاں سے نکل جاتا اور رات کے وقت بہت دیر سے واپس لوٹتا تھا۔ اس بیچ میں نے 1-2 بار اپنے والدین کو بھی کال کی، چونکہ وہ میرے ماں باپ تھے، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ بھائی نے حسب معمول میرے فون کال کرنے پر بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی اور نہ ہی مجھے خود سے فون کیا۔ بھابھی کا تو کیا ہی کہنا تھا، یہ سب انہی کی وجہ سے تو میرے ساتھ ہو رہا تھا، اس لیے میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں بھابھی کو کال کروں۔ پھر اس رات میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ زہیب اس رات ابھی تک نہیں لوٹا تھا، اس وجہ سے مجھے اکیلے ہی وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑا۔
جبکہ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل بہت سے پکوان سے بھرا ہوا تھا، مگر جب انسان کا دل ہی خوش نہ ہو تو وہ کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ پھر میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اسی عورت کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر جس طرح سے اس نے مجھے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا وہ اب سچ لگنے لگا تھا، کیونکہ وہاں پر سب کچھ بہت ہی الگ اور عجیب تھا۔ مگر وہ عورت پھر گئی کہاں؟ روزانہ رات کو کون روتا تھا؟ کیونکہ وہ عورت کی آواز نہیں تھی۔ یوں ہی عجیب و غریب واقعات کو دیکھ کر وسوسوں اور ڈھیر سارے سوالات نے میرا گھراؤ کر لیا، اور اس رات جانے کہاں سے ہمت آئی، میں نے سوچا آج جب وہ رونے کی آواز آئے گی میں ضرور دیکھوں گی، آخر کون ہے، شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ اس رات اتفاق سے زہیب گھر نہیں لوٹا تھا، اس وجہ سے مجھے موقع مل گیا، اور پھر اس رات میں بھی انہی الجھنوں کو سلجھانے بیٹھی تھی کہ اچانک سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آواز کسی بچے کی تھی۔ میں وہ آواز سن کر چونک گئی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ جس کمرے سے وہ آواز آ رہی تھی اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا، کیونکہ وہ آواز بہت ہی درد سے بھرپور تھی، جیسے کوئی نہایت ہی تکلیف میں رو رہا ہو۔ مگر اسے کیا تکلیف ہو سکتی تھی، اور بچہ اس وقت کہاں سے آیا؟ اتفاق سے جس کمرے سے وہ آواز آ رہی تھی اس کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ شاید قدرت اب میرے سوالوں کا جواب دینا چاہتی تھی، اسی لیے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا تھا۔ میں نے جو ہی دروازے سے اندر جھانکا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ کمرے کے اندر موجود کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی، جس میں ایک بچہ اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپائے بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا اور جلدی سے لائٹ چلائی تو میں کمرے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری روح تک کانپ گئی، کیونکہ وہاں پر جو بچہ رو رہا تھا وہ سچ میں ہی بہت بری حالت میں بیٹھا تھا۔ میرے کمرے میں داخل ہونے پر اس لڑکے کو کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے درد اور تکلیف میں رونے میں اتنا مگن تھا کہ اسے میری موجودگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچانک سے چونک گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ درد سے کرہانے لگا۔ شاید اس کے چہرے کی طرح اس کا جسم بھی زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میرے سوال پوچھنے پر وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ اس سے کوئی جواب بھی پوری طرح سے نہیں دیا جا رہا تھا۔ جب میں نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں پر جگہ جگہ پر خون کے دھبے اور گند پڑا تھا۔ اتنے میں اچانک سے کمرے سے باہر بہت ہلچل محسوس ہوئی اور مجھے شور کی آواز آنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی، کہیں زہیب نہ آ گیا ہو، اور یہاں پر مجھے دیکھ کر وہ جانے میرا کیا حال کرے گا، کیونکہ مجھے اب اس ساری صورتحال دیکھ کر اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ زہیب اچھا انسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بچے سے کچھ کہتی یا دروازے سے باہر دیکھتی، اچانک سے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں اس روز موبائل تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پولیس کو کال کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اور اس بچے کو خطرہ ہے، یہاں تک کہ ہماری جان وہاں پر محفوظ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے فوراً سے پولیس کو کال کی اور انہیں سارا ماجرا بتا دیا۔ مجھے صحیح سے فارم ہاؤس کی لوکیشن کا تو نہیں پتہ تھا، مگر انہوں نے میری کال کو ٹریس کرتے ہوئے فارم ہاؤس کا پتہ لگا لیا، اور 30 منٹ بعد وہ فارم ہاؤس میں آ گئیں۔ اللہ کا شکر، اس سے پہلے کسی نے بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی ہمیں کچھ کہا۔ شاید ان لوگوں کو اپنی فکر پڑ گئی تھی، اس وجہ سے وہ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں موجود ثبوتوں کو چھپانے میں لگ گئے، اور انہیں میری کسی بھی فون کال کا پتہ نہیں چلا۔ پولیس جب ہمارے کمرے تک آئی تو جو ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بچہ انہیں دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف لپکا اور کہنے لگا، مجھے بچا لیں ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ پولیس والے مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں نے ہی تو انہیں کال کی تھی، مگر تب میرے پاس میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک طرف میرا گناہ یہ تھا کہ میں وہاں پر اس بچے کے ساتھ موجود تھی اور بچہ زخموں سے چور تھا، جبکہ میں وہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ میری بے گناہی یہ تھی کہ میں نے پولیس کو کال کر کے وہاں کا پتہ بتایا تھا، اس لیے پولیس والے مجھے اور اس بچے کو اور وہاں پر موجود تمام افراد کو تھانے میں لے گئے، جس میں وہ عورت بھی تھی۔ پر وہاں پر جاتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زہیب ایک اسمگلر ہے، اور یہ تمام ملازمین اس کے گروہ کا ہی حصہ ہیں جن سے وہ بچوں کی اسمگلنگ کرواتا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں، زہیب کی اپنی سگی ماں تھی، جو اس کی اصلیت جان چکی تھی اور اس کو ہر وقت اس کام سے منع کرتی تھی۔
مگر اس نے اپنی والدہ کو نظر بند کر دیا تھا اور اسی لیے شاید وہ عورت مجھے اس روز اندر جانے سے منع کر رہی تھی۔ پولیس نے پھر بتایا کہ ان لوگوں کو بہت دیر سے زہیب کی تلاش تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ یعنی وہ فارم ہاؤس شہر سے بہت دور بنایا ہوا تھا اور آئے روز وہ اپنا روپ بدل کر شہر میں آتا تھا۔ کیونکہ وہ بہت ہی پرانا وارداتی تھا، اس لیے وہ ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس بار وہ میری وجہ سے پکڑا گیا، مگر اس رات زہیب چونکہ اتفاق سے وہاں پر فارم ہاؤس میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس روز پولیس کی حراست میں نہیں آیا تھا۔ لیکن اگلے ہی روز وہ بھی پکڑا گیا۔ اس کے پکڑے جانے پر اس نے انکشاف کیا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف اس غرض سے کی تھی، ایک تو میں گاؤں کی لڑکی تھی اور دوسرا اسے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، کیونکہ وہ اب کسی لڑکی کے ذریعے اپنی سمگلنگ کو اور بڑھانا چاہتا تھا۔ لوگ لڑکیوں کی باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں اور اس لیے ان پر کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ میں نے تھانے میں 24 گھنٹے بہت مشکل سے گزارے۔ میرے گھر والوں کو جو ہی اطلاع ملی، میرے والدین روتے ہوئے تھانے میں آئے۔ مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر وہ تڑپنے لگے اور میری والدہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، میری بچی، یہ سب کیا ہو گیا؟ جبکہ میں اپنی ویران آنکھوں سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ میں جو کچھ سہ چکی تھی وہ کسی بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ چونکہ میں بے گناہ تھی، اس لیے مجھے پولیس نے رہا کر دیا۔ میرے بھائی کو جب میری بھابھی کی حقیقت معلوم پڑی تو میرے بھائی نے بھابھی کو تھانے میں لا کر اس کی گواہی بھی لی، کیونکہ میری بھابھی بھی زہیب کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھیں اور میری بھابھی نے مجھے زہیب کو بیچا تھا، مگر میرے بھائی اور والدین کی نظر میں اس نے میری شادی کی تھی۔ یہ انکشاف زہیب نے کیا تھا۔ اس واقعے اور حادثے کے بعد میں نے کبھی شہر کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، میرا شہر اور شہر کے لوگوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جبکہ میں جانتی ہوں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر انسان کے ساتھ زندگی میں جو ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بس وہی سوچتا ہے اور اسی نظر سے سب کو دیکھتا ہے۔